इस झोंपड़े के 2 कमरे थे। मैंने खुद ही क्वाड खोल कर दूसरे कमरे में झांका। वहाँ कोई चारपाई नहीं थी। 2 बड़े ट्रंक पड़े हुए थे और टीन का एक सूटकेस भी रखा था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और पहले कमरे में आ गया। राइफल रख दो, इसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें अपनायत और दोस्ती का रंग था। ये बूट उतारो, मैं तुम्हें अपने कपड़े दूंगा। अभी एक आदमी आता है, मैं तुम्हें उसके साथ गुस्ल के लिए भेजूंगा। पहले गुस्ल कर लो, फिर खाना खा लेना। मैंने फौजी बूट उतार दिए, जुराबें भी उतारी और इतने में एक अधेड़ उम्र बर्मी अंदर आया। समीउल्लाह ने इसे बर्मी ज़ुबान में कुछ कहा। यह ज़रा लंबी हिदायत थी जो वो इस आदमी को दे रहा था, और वो आदमी ज़रा सा झुका हुआ सर हिला रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि मैं समझ रहा हूँ। फिर इसने मेरी तरफ देखा और मैं समीउल्लाह के कहने पर उठा और इस बर्मी के साथ बाहर निकल गया। वो मुझे झोंपड़े की दूसरी तरफ ले गया, जहाँ झोंपड़े के करीब ही 2 दरख्त थे। दरख्तों के साथ तरपाल सा बंधा हुआ था और उसी तरपाल को चारों तरफ तान कर गुस्ल खाना बनाया गया था। वहाँ एक कनस्तर रखा हुआ था जो पानी से भरा था, साबुन भी रखा था। मैंने तरपाल की ओट में यानी इस गुस्ल खाने के अंदर जाकर वर्दी उतारी और नहाने लगा। थोड़ी देर बाद इस बर्मी ने हाथ तरपाल के अंदर करके पानी से भरा हुआ एक और कनस्तर अंदर रख दिया। मैं जब नहा रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी वर्दी में से और मेरे जिस्म से बदबू आ रही है। इससे पहले मैंने ये बदबू महसूस नहीं की थी। इसकी वजह ये थी कि मैंने इस बदबू को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था। कबूल करने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। अब पानी मिला और साबुन भी मिल गया तो मैंने अपनी जिस्म से पसीना मल मल कर धोया और मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। वो गर्मियों का मौसम था, इस इलाके में हवा ज़्यादा था। मैं नहा चुका तो एक तरफ देखा, तरपाल की बनी हुई दीवार पर कपड़े रखे हुए थे। ये कपड़े बर्मी ने रखे थे। इन कपड़ों में तौलिया की किस्म का एक कपड़ा था जिससे मैंने जिस्म पहुंचा और कपड़े पहने। एक पाजामा था और एक कमीज़। गुस्ल खाने से निकला तो बाहर एक चप्पली पड़ी थी। मुझे आज तक याद है कि जब मैंने चप्पली पहनी तो अपनी एक हमाकत का ख्याल आ गया। वो ये कि मैं अपनी राइफल बमा एमुनेशन कमरे में छोड़ आया था। मैं बता चुका हूँ कि इस शख्स समीउल्लाह ने मुझे धमकी दी थी और मैंने धमकी का जवाब धमकी से दिया था। वो तो इन लोगों का या हजरत बना हुआ था। अगर वो मेरी राइफल और एमुनेशन पर कब्जा कर लेता तो मैं तो मारा ही जाता। मैंने हत्या क्या कर सकता था। ये सोच आते ही मैं बड़ी तेज़ी से इसके झोंपड़े में जा पहुंचा। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि राइफल इसी जगह पड़ी थी जहां मैंने रखी थी और मेरा चमड़ा भी फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने पाउच देखे, एमुनेशन इनके अंदर पड़ा हुआ था। फिर ये देखकर मुझे और सुकून मिला कि समीउल्लाह लेटा हुआ था। नहाकर जिस्म कुछ हल्का हुआ या नहीं, समीउल्लाह ने दोस्ताना से लहजे में पूछा। मैंने उसे बताया कि तबीयत हल्की फुल्की और बशाश हो गई है। इसने कहा कि खाना आता ही होगा। थोड़ी ही देर बाद खाना आ गया। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि तहजीब व तमद्दन से इतनी दूर जंगल के इस गांव में मेरे लिए जो खाना आया वो बड़ी अच्छी प्लेटों में था और पानी शीशे के गिलास में आया था। खाना लाने वाले ने प्लेटें चारपाई पर रख दी। खाना देखकर मेरी भूख और तेज़ हो गई। अगर वहाँ या हजरत न होता तो मैं इस खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ता। मैंने अपने ऊपर जबर करके शाइस्तगी का मुजाहरा किया। एक प्लेट में उबले हुए चावल थे, दूसरे में तली हुई मछली के 2 टुकड़े थे और तीसरी में मछली का सालन था। चम्मच नहीं था, इसलिए मैंने हाथों से चावल खाने शुरू कर दिए। इस दौरान में समीउल्लाह ने कुछ बातें की, लेकिन मैं खाने में इस कदर महव था कि इसकी बात का ख्याल ही न किया कि वो क्या कह रहा है। मुझे एक मुद्दत बाद ढंग सलीके का खाना मिला था। मैंने बड़ी तेज़ी से प्लेटें साफ़ कर डाली। इसके साथ ही मुझे गनूदगी आने लगी। समीउल्लाह ने आवाज़ दी तो वो बर्मी जो खाना लाया था दौड़ता हुआ कमरे में आया। समीउल्लाह के इशारे पर वो प्लेटें उठाकर चला गया। अब कुछ अपने बारे में बताओ, समीउल्लाह ने पूछा। मुझे अपना दुश्मन न समझना और कोशिश करना कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, मैंने कहा। जो कुछ बताऊंगा वो 100% सच होगा, ज़रा सा भी झूठ नहीं होगा। आपने मुझे कहा था कि मैं आपके इशारों पर नाचूं तो मैं ऐश मौज करूंगा। आपने ये कहा था कि आप मुझे अंदर करा सकते हैं। मैं अपने बारे में एक ज़रूरी बात पहले ही बता देता हूँ कि मैंने कभी किसी का रोब कबूल नहीं किया और मैं नतीजे की परवाह नहीं करता। अगर आपको मेरी दोस्ती कबूल है तो मुझसे बेहतर दोस्त आपको आज तक नहीं मिला होगा। मैं बोल रहा था लेकिन मैंने महसूस किया जैसे मैं नशे में हूँ या मुझ में बोलने की ताकत नहीं रही। मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं। वो सोने का वक़्त नहीं था, अभी तो सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था। अभी रहने दो, समीउल्लाह ने कहा। सो जाओ, बहुत थके हुए हो, जागोगे तो बातें करेंगे। तुम अब मेरे साथ रहोगे। मुझे याद है कि मैंने इसकी बात पूरी नहीं सुनी थी। वो बोल ही रहा था कि मैं गहरी नींद सो गया। मैंने ये भी ना सोचा कि मेरी राइफल कमरे में पड़ी है। अगर सोच भी लेता तो भी बेकार था। मैं राइफल को कहाँ छुपा सकता था।
بہرحال نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ مجھے اپنے نفع نقصان کا کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں دیے کی روشنی تھی۔ یہ دیا ٹین کے ڈبے میں سے بتی نکال کر بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ ایک دونالی بندوق تھی جو کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب دیوار کے ساتھ ایک بیلٹ لٹک رہی تھی جس میں بندوق کے کارتوس تھے۔ یہ بندوق میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بندوق دیکھتے ہی مجھے اپنی رائفل کا خیال آیا۔ سمیع اللہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اپنی رائفل دیکھی۔ رائفل وہیں پڑی تھی جہاں میں نے رکھی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ رائفل وہیں پڑی ہے تو مجھے یہ خیال آیا کہ سمیع اللہ اگر میرے ساتھ کوئی گڑبڑ یا ہیرا پھیری کرنا چاہتا تو وہ میری رائفل اور ایمونیشن غائب کر دیتا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ سارے گاؤں پر خاموشی طاری تھی۔ وقت کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں گھڑی کسی فوجی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق رات آدھی گزر گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ وہ آ گیا۔ جاگ اٹھے اس نے پوچھا، اگر بھوک لگی ہے تو کھانا منگوا دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے کہا، بے وقت کھانا کھایا تھا۔ پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے کہ میں اس میں اور کچھ نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ معلوم نہیں وقت کیا ہوا ہوگا۔ ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے کلائی اوپر کر کے وقت دیکھا۔ اس کے پاس گھڑی تھی۔ رات کے 10:30 کے لگ بھگ وقت تھا۔ اب بتاؤ تم یہاں تک کس طرح آن پہنچے ہو؟ اس نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ میں نے جس طرح آصف کو بچایا تھا وہ بھی اسے سنایا اور یہ بھی کہا کہ آصف اس لڑکی کا خاوند ہے جس کی میرے ساتھ محبت تھی۔ یہ بھی بتایا کہ آصف نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا لیکن میں نے اسے موت کے منہ سے نکال لیا اور زندگی کی طرف بھیج دیا۔ لیکن اب تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے وہی جواب دیا جو اب تک آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں نے اسے بتایا کہ میں انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اس جگہ جا رہا ہوں جہاں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ وہ کیسی فوج ہے؟ اس نے پوچھا۔ اور وہ فوج کون تیار کر رہا ہے؟ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ فوج جاپانی تیار کر رہے ہیں اور اس فوج میں وہ ہندوستان کی فوج کے جنگی قیدیوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اس نے یہ تفصیل حیرت سے سنی۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ جاپانی انڈین نیشنل آرمی کی ایک فوج بنا رہے ہیں اور انڈین آرمی میں سے مجھ جیسے فوجی بھگوڑے ہو کر اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہوش کی بات کرو میرے بھائی، سمیع اللہ نے کہا۔ لوگ فوجیوں کو جو فوجی بے وقوف کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ تم جاپانیوں کو نہیں جانتے۔ تم وہاں جاؤ گے تو جاپانی تمہیں جنگی قیدی بنا لیں گے اور پھر تمہیں محنت اور مشقت کا کام دے کر بھوکا مار ڈالیں گے۔ یہ بتاؤ کہ یہ نرالی فوج ہے کہاں؟ کیا تمہیں وہ جگہ معلوم ہے؟ وہ جگہ تو مجھے معلوم نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں جاپانیوں کے کسی بھی مورچے میں پہنچ گیا تو انہیں بتاؤں گا کہ میں انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، پھر وہ خود ہی مجھے وہاں تک پہنچا دیں گے۔ تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم اس وقت کہاں ہو، سمیع اللہ نے کہا، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جاپانیوں کے مورچے کہاں ہیں، وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ تم پیادہ بھوکے پیاسے وہاں تک زندہ پہنچ نہیں سکو گے۔ یہی ایک خطہ ہے جس میں ہم آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ یہ خطہ جنگ سے محفوظ ہے۔ پھر مجھے آپ ہی کچھ بتائیں، میں نے کہا۔ میری ذہنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اپنی پلٹن سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر میں واپس جاتا ہوں تو میرا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ لڑائی سے بھاگنا ایسا جرم ہے جس کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور موت بھی۔ اگر تم میری بات مان لو تو زندہ رہ سکو گے۔ اس نے کہا، بات اتنی سی ہے کہ میرے پاس رک جاؤ اور جب جنگ ختم ہو جائے گی کہ تم واپس جاؤ تو بہتر ہے، یا یہیں رکے رہو۔ آپ کے پاس رک کر کیا کروں گا؟ میں نے کہا، یہ ہے وہ بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، سب سے پہلے تو تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میں ان لوگوں میں کس طرح آ گیا ہوں اور کس طرح ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوں۔ میرے پوچھے بغیر یہ آپ بتا دیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ سمیع اللہ نے کہا، میں 15-16 سال سے رنگون میں رہ رہا تھا۔ وہاں میری اپنی دکان تھی جس میں عورتوں کا سامان رکھا ہوا تھا۔ میری دکان کی چوڑیاں مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی زیب و آرائش اور بناؤ سنگار کی اشیاء بھی میری دکان سے ملتی تھیں۔ اب میں جو بات بتانے لگا ہوں اس پر یقین کرنا۔ میری بجائے اگر یہ بات تمہیں ان لوگوں میں سے کوئی بتاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ میں اپنی زبان سے یہ کہتا اچھا نہیں لگتا کہ میں خدا کا برگزیدہ آدمی ہوں اور خدا نے میرے ہاتھ میں ایسی طاقت دے دی ہے کہ میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر سکتا ہوں۔ آپ بات کریں، میں نے کہا، مجھے آپ پر اعتماد ہے، کسی اور کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے میرے دوست، اس نے کہا، 7-7.5 سال گزر گئے ہیں۔ ایک رات ایک بزرگ صورت سفید ریش خواب میں نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو میں نے کبھی کسی انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 ستارے چمک رہے ہوں۔ چہرے پر ایسا نور
جو مجھے خواب میں بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ خداوند تعالیٰ کا نور ہے۔ ان کی سفید داڑھی میں بھی کوئی ایسی بات تھی کہ مجھ پر طلسماتی سا اثر ہوا۔ داڑھی کیا تھی؟ ریشم کے تار تھے۔ میں عجیب و غریب سے جنگل میں جا رہا تھا کہ وہ میرے راستے میں آئے اور مجھے روک کر پوچھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا، نہیں محترم بزرگ، میں ایک اجنبی صورت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے خوش قسمت انسان، یہ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ میں ایسا مرعوب ہوا کہ ان کے آگے جھک گیا۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور فرمایا، خدا کی ذات کے سوا کسی کے آگے نہ جھک، ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمام جنات ہماری مرید ہیں، بلکہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ ہم نے 4 جنات تمہارے غلام بنا دیے ہیں۔ تم اب لوگوں کی مشکلیں آسان کیا کرو گے، لیکن کسی سے تم ایک دانہ بھی صلے کے طور پر قبول نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام غائب ہو گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا سارا وجود پسینے سے تر تھا اور میری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں مجھے ایک دیوار پر چھت کے قریب ستارہ چمکتا نظر آیا، جس کی کرنیں سیدھی چمکیلی لکیروں کی طرح کمرے میں ہر رخ پر جا رہی تھیں۔ میں فوراً اٹھا، بتی جلائی، وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ میں نہیں ہوں، میرا وجود بدل گیا تھا، یا اسی وجود میں جو روح تھی وہ بدل گئی تھی۔ گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کو آپ کی کون سی نیکی اچھی لگی تھی جس کے صلے میں آپ کو خدا نے یہ بشارت دی؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، اس نے جواب دیا۔ خدا کے دل کے بھید کوئی نہیں جان سکتا۔ میں اپنے متعلق اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حتی المکان گناہ نہیں کیا۔ میری دکان میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت عورت آتی تھی۔ ان میں ہندو بھی ہوتی تھی، سکھ بھی، عیسائی اور بدھ بھی۔ میری شکل و صورت اور جسم دیکھ لو، کیا تم مجھ میں مردانہ حسن اور کشش محسوس نہیں کرتی؟ بعض خوبصورت لڑکیاں مجھ میں ایک تو اس لیے دلچسپی لیتی تھیں کہ میں خوبرو جوان تھا، اور دوسرا اس لیے کہ میرے پاس عورتوں کی ہی زیب و زیبائش کا سامان ہوتا۔ وہ مجھ سے مفت مال کی توقع رکھتی تھی۔ میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا دامن پاک رکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہی ایک وصف تھا جو خدا نے دیکھا اور مجھے یہ بشارت دی۔ اتنی زیادہ جذباتی اور اتنی زیادہ پرکشش اور حسین اشتعال انگریزی سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی کردار اور ایمان کو قائم اور مستحکم رکھا۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی دین ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ تم میری ہر بات نہیں سمجھ سکو گے، اس نے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا جو خواب کے اگلے دن مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کے لیے ہی اجنبی ہو گیا تھا۔ میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ میری دکان میں ایک عورت آیا کرتی تھی، مسلمان تھی اور پنجاب کی رہنے والی تھی۔ اس کی عمر 35 سال تھی اور ابھی تک بے اولاد تھی۔ امیر کبیر خاوند کی بیوی تھی۔ وہ چونکہ میری مستقل گاہک تھی، اس لیے اس کے ساتھ سلام دعا کی حد تک بے تکلفی ہو گئی۔ میں اس کے متعلق جانتا تھا کہ بے اولاد ہے۔ مجھے جس رات حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس سے 3-4 روز بعد وہ میری دکان میں کچھ چیزیں لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے یہ چیزیں دی اور پیسے لے کر پوچھا کہ اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کرایا ہے کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کا اپنا بھی اور اس کے خاوند کا بھی میڈیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے اور دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ میں کوشش کے بغیر ہی مراقبے میں چلا گیا۔ میں نے سنا تھا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، لیکن مراقبے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سال ہر سال کے ریاض کے بعد انسان کو مراقبے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن میں نے کوئی کوشش نہ کی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ دنیا سے میرا تعلق کٹ گیا ہے اور میں ہوں اور یہ عورت ہے۔ مجھے اشارے سے ملے اور اس کے بعد میں اس دنیا میں واپس آ گیا اور مجھے پتہ چلنے لگا کہ میں دکان میں ہوں اور یہ بازار ہے اور یہ عورت میری گاہک ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ 1 سال بعد وہ بچے کو جنم دے گی۔ وہ مسکرائی اور بولی، آپ کی تسلی کا بہت شکریہ، دعا کریں۔ مجھے جو اشارہ ملا تھا وہ میں نے کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر منتقل کر دیا۔ یہ خانے سے تھے اور معلوم نہیں وہ کیا طاقت تھی جو مجھ سے ہر خانے میں ایک حرف اور کسی خانے میں ایک لفظ لکھاتی تھی۔ یہ ایک تعویذ یا نقش بن گیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ نقش ایک بوتل میں ڈال لے اور بوتل میں کم از کم 1 پیالی پانی ڈال لے، پھر ہر روز صبح نہار منہ بسم اللہ پڑھ کر صرف اور صرف 1 گھونٹ پانی اس بوتل میں سے ہر روز پیے۔ وہ مجھ سے یہ کاغذ لے تو گئی، لیکن اس کے چہرے سے بددلی اور مایوسی ٹپکتی رہی۔ وہ تقریباً 1 مہینے بعد آئی۔ اب اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے کہا کہ اس میں ماں بننے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آتی رہی اور پھر اس کے جسم کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔
اس 1 سال کے دوران میں نے کچھ اور لوگوں کی مرادیں بھی پوری کی اور بعض کی مشکلات آسان کی۔ میں کسی سائل سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا، میرے ذہن میں صرف خدا کی خوشنودی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں میری شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ اتنے زیادہ سائل میرے پاس آنے لگے کہ میں ہر کسی کو وقت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ میں دکان سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ لوگوں سے کہا کہ وہ شام کے بعد میرے گھر آ جایا کریں۔ میں اس کام سے تنگ بھی آ گیا۔ میں اپنا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ اور 2 بہنیں پیچھے پنجاب میں تھیں۔ میں اپنی کمائی کا زیادہ حصہ انہیں باقاعدگی سے بھیجتا رہتا۔ ایک بار ارادہ کر لیا کہ اپنا کاروبار نہ چھوڑوں جو مجھے روزی دے رہا ہے، یہ دوسرا کام یعنی روحانیت چھوڑ دوں۔ رات کو حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام پھر خواب میں آئے اور بولے، کیا تمہیں ہماری خلافت اچھی نہیں لگتی؟ یاد رکھو تمہیں میرا خلیفہ خدا نے بنایا ہے، میں نے نہیں۔ خدا نے تمہارے ذمہ یہ کام کر دیا ہے کہ مایوس اور نامراد انسانوں کا سہارا بنو اور ان کی مشکلات آسان کرو۔ اگر تم نے اس سے منہ پھیرا تو خدا کی ناراضگی اور لعنت تمہارے ماتھے پر لکھ دی جائے گی، اور ہم نے جو 4 جنات تمہارے غلام بنائے ہیں وہ تمہیں جینے بھی نہیں دیں گے اور مرنے بھی نہیں دیں گے۔ میں نے اگلے روز عہد کر لیا کہ میرا کاروبار تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میں خدا کو اور حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کو ناراض نہیں کروں گا۔ اگر میں یہ ساری بات سمیع اللہ کی زبان سے سنانے لگا تو کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے سفر پر آگے ذرا جلدی لے چلوں۔ میں اس کے متعلق باقی بات اپنی زبان میں سناؤں گا۔ ایک تو یہ نوٹ کریں کہ اس کے بولنے کا انداز بڑا پر اثر تھا کہ مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس نے اپنی ایک ہی کرامت نہیں سنائی تھی کہ اس کے تعویذ سے ایک بے اولاد عورت کو اولاد ہوئی، بلکہ اس نے اپنے کئی اور معجزے بھی سنائے تھے۔ ہر معجزہ اور ہر کرامت سنا کر وہ یہ ضرور کہا کرتا تھا کہ یہ معجزہ خداوند تعالیٰ کا تھا جو خدا کی ذات باری نے حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کے 4 جنات سے کروایا تھا جو اس کی غلامی میں دے دیے گئے تھے۔ اس کی اس بات میں میں پوری طرح متاثر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں کوئی عالم فاضل یا بہت ہی اونچی تعلیم والا آدمی نہیں ہوں۔ میں ایک پسماندہ علاقے کے ایک قصبے کے رہنے والا تھا۔ ہمارے علاقے میں پیر پرستی بہت زیادہ تھی، جو اب بھی ہے۔ لوگ ذرا سی بات پر پیر یا کسی عامل کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ میں بھی مانتا تھا کہ روحانی عمل پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے اور انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سمیع اللہ نے ایسی بامعنی اور پر اثر باتیں کی کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص روحانی علم کا عامل ہے اور اس کے قبضے میں جنات بھی ہیں۔ مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ یہ برگزیدہ شخصیت مجھے ایسے وقت مل گئی ہے کہ جب میں مارا پھر رہا تھا۔ میں زمین پر تھا نہ آسمان پر۔ یہ شخص میری مدد کر سکتا تھا۔ رنگون میں اس کے اپنے بیان کے مطابق اسے بہت ہی شہرت ملی، یہاں تک کہ اس کے باقاعدہ مرید بن گئے۔ وہ اپنی شہرت کے عروج پر تھا جب رنگون سے غیر برمیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ میں پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ وہاں سے لوگ جاپانیوں کے ڈر سے بلکہ برمیوں کے ڈر سے بھی بھاگ اٹھے تھے۔ برمیوں میں سمیع اللہ کے جو مرید تھے ان میں ہر مذہب کے لوگ تھے۔ مسلمان، ہندو، عیسائی ذرا کم تھے اور بدھ مت کے پیروکار برمی بھی تھے۔ ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ یہ لوگ سمیع اللہ کو وہاں سے نہیں آنے دے رہے تھے۔ وہ اسے کہتے تھے کہ اسے رنگون میں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ سب کا پیر و مرشد اور مشکل کشا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔